नज़्म शिकवा अल्लामा इकबाल की मुकम्मल तफसीली तशरीह, उसका हिस्सा 6 छठा हिस्सा। और तशरीह से लुत्फ़ उठाने के लिए ज़रूरी है कि इसके पिछले हिस्सों को भी आप ज़रूर पढ़िए, और इससे एक तसलसल नज़र आएगा, एक तसलसल आएगा। और ये बहुत मज़े का शिकवा है, बहुत मज़े की नज़्म है। पढ़कर खुशी होती है, तशरीह करके खुशी होती है, और अपने अंदर एक ख़ास किस्म की एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ महसूस किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे चलकर देखते हैं। बादकश गैर है गुलशन में लबे जू बैठे, सुनते हैं जाम बकफ नगमे कू बैठे, दूर हंगामे गुलजार से यकसू बैठे, तेरे दीवाने भी हैं मुंतजरे हू बैठे, अपने परवानों को फिर ज़ौक़े खुद अफरोज़ी दे, अपने परवानों को फिर ज़ौक़े खुद अफरोज़ी दे, बरके दैरीना को फरमाने जिगर सोजी दे। कुछ अल्फाज के मायनी: बादाकश शराब पीने वाले, मैनोश लबे जू नहर का किनारा, जाम बकफ हाथों में शराब पीने के जाम थामे हुए, नगमा कूकू कोयल की गीत, हंगामा गुलजार बाग की रौनकें, यकसू अलग थलग एक तरफ ध्यान करके, मुंतजरे हू खुदा की आमद के मुंतजर, और ज़ौक़े खुद अफरोज़ी जलने का शौक, बरके दरीना वही पुरानी बिजली, और फरमाने जिगर सोजी जल मरने का हुक्म। पहले वाले ख्यालात, वही अंदाज, वही तखातुब, मालिके कायनात से उसकी करीमी मांगते हुए, ऐ खुदा ज़रा गैरों की तरफ तो निगाह कर, वो बाग में अपने हाथों में शराब नोशी के जाम पकड़े, नहर किनारे बैठे कुमरियों के गीत सुन रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके ऐशो आराम में खलल डाले, इसलिए वो अकेले बैठकर ऐशो इशरत कर रहे हैं। यहाँ मुराद कि वो तमाम इनायात, वो तमाम कर्म की बारिशें ऐ मालिक उन लोगों के हाथ उनके पास हैं। यहाँ लबे जू से मुराद आसाइशों, इनायात और खूबसूरतियों की नहर है, कि जहाँ आसाइशें ही आसाइशें हैं, जहाँ आराम ही आराम है, जहाँ सहूलतें ही सहूलतें हैं। और दूसरी तरफ ऐसे में ऐ खुदा, दूसरी तरफ तेरे दीवाने भी तेरे मुंतज़िर हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके आंगन में उतरेगा। ऐ बारी ताला, एक बार फिर अपने जानसारों को हुक्म दे कि तुझ पर परवाना वार जाने निशावर कर दे। अपनी उस आसमानी बिजली बर्फ को हुक्म दे कि वो एक बार फिर हम पर गिरे और हमारे दिलो जिगर को भोंक दे। फिर वही मान, फिर वही आशिकी, फिर वही इश्क बारी ताला, फिर वही मोहब्बत मालिक कायनात से और उसका इजहार, और उस मान के नाते से मालिक कायनात से, फिर दुआ और फिर मांगने का तरीका सलीका, और वो कि वो करीमी अता कर दे, वो रहम करे, वो कर्म कर दे। कौम आवारा अनाताब है फिर सुए हिजाज रे उड़ा, बुलबुले बेपर को मजाके परवाज, मुस्तरब बाग के हर गुंचे में है बुए नयाज, तू जरा छेड़ तो दे, तिश्नाए मिजराब है साज, नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए। मुश्किल अल्फाज के मायनी है जी: कौम में आवारा भटकी हुई और गुमकर्दा राह कौम, अना लगाम, अनाताब लगाम खींचने वाली, बुए न्याज न्याजमंदी और तस्लीम और रज़ा की खुशबू, मिज़राब
सितार या कोई भी साज, और उस साज को बजाने के लिए एक मखसूस आला जिससे वो साज बजाया जाता है। आमतौर पर सितार वगैरह को बजाने के लिए उंगली पर एक छोटा सा आला नाखून पर चढ़ाया जाता है और उससे पकड़कर तारों को बजाया जाता है। इस तरह से और भी आलात, बजाने के आलात मिज़राब कहलाते हैं। और तूर, कोहे तूर, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा का जलवा देखना चाहा था और गश खाकर गिर पड़े थे। मुस्तर मतलब बेकरार, बेताब। तो शिकवा कर रहे हैं, खुदा ये गुमकर्दा उम्मते, ये गुमकर्दा राह उम्मते मुस्लिमा एक बार फिर से हिजाज का रुख कर रही है। एक दफा एक उम्मीद दिला रहे हैं इसमें कि जैसे होश आ गया है इस कौम को, उम्मत मुस्लिमा जो सोई हुई थी वो जाग गई है, वो रुख कर रही है और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की फिर पैरवी करना चाहती है। बुलबुल की सरिश्त में चूँकि उड़ने का शौक है, इसलिए वो अपने परों के कट जाने के बावजूद भी अपने शौक़ परवास के तहत मजबूर है कि अपने आशियाने से बाहर निकले। इस बाग के हर गूंचे में न्याज़बंदी और इंकसारी की जो खुशबू छुपी है वो गूंचे से बाहर निकलकर फिज़ा में फैलना चाहती है। इस साज के तारों में जो बेशुमार गीत पोशीदा पड़े हैं वो सिर्फ एक नगमे के मोहताज हैं। जिस लम्हे भी वो मिज़राब हाथ आ गया, तमाम साजीने गूंज उठेंगे। ये मुस्लिम कौम गोया एक कोहे तूर है जो एक बार फिर इसी आग में चलने के लिए बेताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चली थी। तो फिर उम्मीद का एक सिलसिला यहाँ कायम हो रहा है। तो आगे चलते हैं। मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मोरे बे माया को हमदोशे सुलेमान कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे। हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। जुए खूमी चुकत अज हसरत तरीना मी तपद नाला बनश्तरे कदा सीना। चंद अल्फाज के, मुश्किल अल्फाज के मायनी कि उम्मत मरहूम फौजशुदा उम्मत, मोर चूंटी, मोर बेमाया हकीर चूंटी और हमदोश हम मर्तबा। और हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम जो परिंदों और जानवरों की ज़बान समझते थे, और न सिर्फ ये बल्कि मखलूक़ात समावी भी उनके ज़ेर हुक्म थी, जिनसे नायाब वो चीज़ जो बाज़ार में नहीं मिलती हो, अर्जा सस्ती कम कीमत। दैर मंदिर हिंदुओं की इबादत का, दैर नशी मंदिर में जाने वाले हिंदू, और जुए खूं की नदी, हसरत दैरीना कदीम और पुरानी हसरत, आरजू नश्तर कदा ऐसी जगह जहाँ नश्तर और चाकू छुरियाँ बनते हों या रखे जाते हों। तो अल्लामा इकबाल ने इस बंद में कुछ मुख्तलिफ सा अंदाज इख्तियार किया है। फारसी शेर भी इसमें दे दिया इख्तितामिया के तौर पर, इस बंद की इख्तितामिया के तौर पर। गालिबन वो पहले शायर हैं कि जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को उम्मत मरहूम कहा है या उम्मत मरहूम कहने की जुर्रत की है। शिकवा के शाया होने पर इकबाल के मुखालफिन ने इस मिसरे को हदफ़ तनकीद बनाया था और एतराज़ किया था कि एक जीती जागती और ज़िंदा कौम को मरहूम कैसे कहा गया है। ये कहा जा सकता है, लेकिन इकबाल ने जिन मायनों में मुस्लिम कौम को उम्मत मरहूम कहा था, इसका मतलब ये था कि मुसलमान अब बराए नाम जिंदा हैं, क्योंकि जिंदा कौमों का वतीरा नहीं होता जो असर हाजिर के मुसलमानों का है। अब जो बंद आ रहे हैं वो बंद एक दुआया बंद आ रहे हैं और लग रहा है कि शिकवा
کا باب بند ہونے کو جا رہا ہے، اور اس بند میں یہ بند بھی ایک دعائیہ بند ہے، چونکہ شکوے کے صرف چند بند باقی ہیں۔ اس اقبال نے شکوے کی وہ لے دھیمی کر دی ہے جو آپ کو شکوے کے پہلے بندوں میں ملتی تھی۔ اقبال نے اس نظم کے اولین اور وسطانی اشعار میں شکایت اور شکوے کے جس جارحانہ انداز اپنایا تھا، وہ اب اسے مدھم، دھیما اور نرم کر رہے ہیں۔ اس بند کے بعد نظم کے آخری 4 بندوں کا مخاطب خدا نہیں بلکہ خود اقبال ہے، اور اس کا مزید ذکر آگے چل کر ہوگا۔ جارحانہ انداز کو چھوڑ کر اس پسپائی کا انداز اختیار کرنے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ شکوے کی نظم اختیار کرتے وقت اقبال کا یہ ارادہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ جواب شکوہ بھی لکھیں گے، اس لیے یہ نظم ایک طرح سے شکوے کا یہ بند ایک طرح سے شکوے کے اختتامیہ بھی ہیں، اور کسی حد تک جواب شکوہ کا خلاصہ بھی۔ میرے نزدیک یہی وجہ ہے کہ بند نمبر 24 سے لے کر آخری بند 31 تک کے 8 بندوں میں شاعر کا لہجہ شکوے کی اس تلخ نوائی سے خالی ہے جو نظم کے پہلے 23 بندوں میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو اس شکوہ کے 91 اشعار تو اردو میں ہیں، جبکہ صرف 2 اشعار فارسی میں ہیں۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اقبال فارسی کے بھی شاعر تھے، یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا، لیکن انہوں نے اپنی نظموں میں فارسی اشعار اکثر استعمال کیے ہیں، اور اس میں بہت آسان سا بند ہے جس میں انہوں نے یہ شعر بھی استعمال کیا ہے۔ اور اس فارسی شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا میری ان دیرینہ حسرتوں میں خون کی ایک ندی ٹپک رہی ہے، اور میرا سینہ غم و الم سے فکار ہے، جس میں میرے اپنے نالے اور فریادیں نشتر بن کر چبھ رہی ہیں۔ تو گویا یہ جو شعر ہے فارسی کا، یہ شکوے کا مقصد بھی اس کے اندر پنہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ اقبال رب کریم سے شکوہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے مالک بزرگ و برتر، اس امت مرحوم پر جو مشکلیں پڑی ہیں انہیں ختم کر دے، اور جو بے مایا، کمزور، چیونٹی کی طرح لطیف امت ہے، اسے حضرت سلیمان جیسا کوئی دے دے جو اسے طاقت بخشے۔ محبت جیسی جنس جو اب نایاب ہو گئی ہے اس قوم میں، وہ پھر لوٹا دے، یعنی اس قوم کو باہمی محبت سے نواز دے، اور ہند کے لوگوں کو دین کی نعمت سے نواز دے۔ اور اے مالک بزرگ و برتر، میرا سینہ رنج و علم سے چھلنی ہے، میرے اپنے نالے اور فریادیں نشتر بن کر میرے دل پر چبھ رہی ہیں۔ اور ان کی اس دعا میں جو مرکزی فکرہ ہے وہ یہی ہے کہ مور بے مایا کو ہم دوش سلیمان کر دیں، کہ ان کے اندر کوئی سلیمان پیدا کر دیں، ان کے اندر کوئی راہبر، رہنما۔ اگلا بند دیکھتے ہیں جی کہ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، اہل گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، غماز چغلی کھانے والے، راز کی کوئی بات بتانے والے، زمزمہ پرداز دلکش نغمے سنانے والے، محو ترنم گیت گانے میں محو، اور تلاطم کا مطلب ہوتا ہے سیلاب۔ یہ سارا بند ایک استعارہ اور تشبیہ اسے کہا جا سکتا ہے، اور اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ چمن خود چمن والوں کے ہاتھوں لٹ گیا، وہ اقدار و صفات جو اس قوم میں ہوا کرتی تھی اور جس کی بنا پر اس قوم نے ترقی کی منازل طے کی تھی، وہ تو یہ غیروں کو دے بیٹھے اور انہی اقدار کو اپنا کر غیر ترقی کر رہے ہیں۔ غماز چمن کی ترکیب سے یوں لگتا ہے جیسے اقبال یہ کہنا چاہتے ہوں کہ
کہ اس قوم کو نقصان پہنچانے والے اس کے اپنے لوگ ہیں. یہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکے ہیں. یہ قوم اس باغ کی طرح ہے جس میں سب پرندے جو اس چمن میں کبھی نغمہ سرائی کیا کرتے تھے اڑ گئے اور یہ باغ ویران ہو گیا. البتہ اب صرف ایک بلبل ہے، یعنی اقبال ہیں، جو اکیلے بیٹھے اپنی راگنی سنا رہے ہیں. ان کے سینے میں اتنے نغمے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. گیتوں کا گویا ایک سیلاب ہے جو ان کے سینے میں ابل اور مچل رہا ہے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس بند میں شاعر نے تشبیہات اور استعارات کے جو کرینے استعمال کیے ہیں ان کے بیان کرنے میں کس کمال فنکاری سے کام لیا ہے. ہر شعر کے اندر ایک آپ کو ایک خوبصورت ترکیب نظر آئے گی. اس بند میں چمن سے مراد امت مسلمہ ہے، یعنی پھول اسی امت مسلمہ کے افراد ہیں. تالیوں سے مراد شہروں اور آبادیوں کے وہ مراکز ہیں جن میں کبھی لاتعداد مسلمان مشاہیر آباد تھے اور وہ اب تمام کے تمام رخصت ہو چکے اور چمن برباد ہو گیا. غضب یہ بھی ہوا کہ اس باغ کو اجاڑنے والے بھی مسلمان تھے جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس شاد و آباد گلستان کو ویران بنا ڈالا. اب صرف ایک بلبل باقی رہ گیا ہے جو اپنے دھن میں مگن بیٹھا گائے چلا جا رہا ہے. ان کے سینے میں گیتوں کا ایک سیلاب موجزن ہے. نہ وہ سیلاب ختم ہوتا ہے اور نہ وہ بلبل خاموش ہوتا ہے. یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ اقبال نے جس بلبل کا ذکر کیا ہے وہ ان کی اپنی ذات ہے جو مسلمانوں کے دور ماضی کی عظیم اور دلکش داستانوں کو دہرائے جا رہی ہے. کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشان بھی ہوئیں. وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اڑیاں بھی ہوئیں. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. کمری ایک سفید رنگ کا پرندہ ہے جس کی شکل کبوتر سے ملتی ہے، لیکن اس کا جسم کبوتر کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے. گردن ذرا لمبی ہوتی ہے اور وہ جب صنوبر کے درخت پر بیٹھ کر چہچہاتا ہے تو سارے ماحول پر ایک سماعت ہو جاتا ہے. صنوبر وہ خوبصورت درخت ہے جس پر کمریاں اپنے آشیانے بناتی ہیں اور انڈے دیتی ہیں، بچے دیتی ہیں. اسی قبیلے کے ایک اور درخت کا نام شمشاد بھی ہے اور اس پر بھی کمریاں بسیرا کر کے خوش ہوتی ہیں. پیرہن لباس اور پیرہنے برگ پتہ گیا لباس، اڑیاں بے لباس یعنی ننگا. قید موسم کی قید. خاص طرح کے پرندے ایک خاص موسم میں درختوں پر آتے اور نغمہ سرا ہوتے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ میں وہ بلبل ہوں کہ موسم کی کوئی بھی قید نہیں میرے لیے، کوئی بھی موسم ہو غزل خوار رہتا ہوں. اقبال اس بند میں اپنے آپ کو ایک ایسا تنہا بلبل سمجھ رہے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گلشن اجڑ گیا. صاحب بصیرت شاعر، فلاسفر، سیاستدان یا کسی اور نابغہ روزگار شخصیت کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک کو چشم ظاہر بھی اور دوسری کو چشم باطن کہا جاتا ہے. چشم باطن چشم ظاہر کے مقابلے میں کہیں گہرا اثر رکھتی ہے، نظر رکھتی ہے اور زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے. یہ درست ہے کہ عالم اسلام کی وہ خستہ حالی جو اقبال کے دور میں تھی وہ یکدم رونما نہیں ہوئی تھی. امت مسلمہ کو یہ زوال بتدریج آیا. اقبال تو اس دور زوال کا آخری منظر دیکھ رہے تھے، حال البتہ ان کی چشم باطن مسلمانوں کے عظیم ماضی سے خوب آگاہ تھی. اسی لیے اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کہ تھا محرم تیرا. دیکھیے اقبال اس بند میں زوال اسلام کا نقشہ کس طرح کھینچتے ہیں.
اور کن کن تشبیہات سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس چمن میں کبھی موسم بہار کا شباب ہوتا تھا، لیکن آج وہ سب کچھ کہیں نظر نہیں آتا. عمریاں صنوبر کی شاخوں سے رخت سفر باندھ کر اڑ گئی ہیں. باغ کے سارے پھولوں کی پتیاں جھڑ جھڑ کر خاک میں مل چکی ہیں. چمن کی ساری روشیں ویران ہو چکی ہیں. درختوں کی شاخوں سے پتوں اور کونپلوں کے لباس اتر چکے ہیں اور وہ درخت اب ٹنڈ منڈ ہو کر رہ گئے ہیں. لیکن اس سال میں یاس میں بھی ایک بلبل ایسا ہے جس پر موسم کی اس یاس انگیز تبدیلی کا کچھ اثر نہیں ہوا. وہ اب تک اپنی لے میں نغمہ سرا ہے. کاش کوئی ہوتا جو اس بلبل کی فریاد سمجھ سکتا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ قوم اپنے جواہر حمیدہ سے محروم ہو گئی ہے. نہ وہ درد امت رہا، نہ وہ دین کی محبت کی وارفتگی رہی، نہ وہ اویس کرنی رہا، نہ وہ سلمان فارسی رہا، نہ وہ طارق بن زیاد رہا، نہ وہ تکبیریں رہیں، نہ وہ صدائیں رہیں، نہ وہ مجاہدین رہے، نہ وہ حق و باطل کے مار کے رہے. سب کچھ ختم ہو گیا. اب جہاں قوم نے بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیا، وہاں ایک میں ہوں کہ نغمہ سرا ہوں، آہوزاری کرتا ہوں اور قوم کے درد میں روتا ہوں. کاش کوئی میری فریاد کو سمجھتا. اگلا شعر دیکھتے ہیں جی. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بےتاب ہیں جو ہر جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. جوہر کا مطلب ہوتا ہے آئینے میں جس عنصر سے چمک پیدا ہوتی ہے وہ آئینے کا جوہر کہلاتا ہے. مطلب یہ کہ خوبی. لالا یہ سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے جس کے درمیان میں ایک کالے رنگ کا دبا بھی ہوتا ہے جو بیج ہوتے ہیں. جہاں پہ شاعری کی روایت میں لالے کے پھول کو ایک ایسے عاشق زار سے تشبیہ دی جاتی ہے جس کو آتش شوق نے سراپائے آتش کر دیا ہو، اور اس کے مرکز میں جو سیاہ داغ ہے وہ گویا اس پھول کا دل ہے جو عشق کی آگ میں جل بھن کر سیاہ ہو گیا. اس پر میں بھی اقبال نے استعارے استعمال کیے ہیں اور خوبصورت تراکیب استعمال کی ہیں، اور یہ اقبال کی ذاتی کیفیت کا ترجمان ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ تو ہوں لیکن اس زندگی یا موت کا کوئی لطف باقی نہیں رہا. سب کچھ بے معنی اور پھیکا ہو چکا ہے، اور اگر کوئی مزہ رہ گیا ہے تو اپنے ہی خون جگر کے پینے میں ہے. اس کے بعد بظاہر اپنی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو میرے آئینے میں کتنے جواہر ہیں جو باہر نکلنے کو بے قرار ہے، اور میرے سینے میں کیسی کیسی بجلیاں پوشیدہ ہیں جو تڑپ رہی ہیں. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے جس آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آنکھ ہی کہیں موجود نہیں. کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ امت مرحوم کے غم میں کس قدر سینہ فگار ہو چکا ہے. ویسے تو اس گلستان حیات میں لالے کے کئی پھول کھلے ہوئے ملتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا گل لالا نظر نہیں آتا جس کے سینے میں سراپا آتش افروز ہو کر جل جانے کا کوئی سیاہ داغ بھی نظر آئے. مراد یہاں پہ وہ قحط ہے جو لیڈرشپ کا ہے، وہ قحط ہے جو اس فکر رکھنے والے جوانوں کا ہے، وہ قحط ہے جو ان لوگوں کا ہے جو دین کا اخلاص رکھتے تھے، جو دین سے محبت رکھتے تھے. وہ جو ان کا کرب ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی زمانے میں جو سائنس میں ترقی کر رہے تھے، ہر میدان میں مار رہے تھے، لیکن وہ گم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے. آخری مصرع ہے، آخری بند ہے جی، بہت خوبصورت دعائیہ. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، اور پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری
نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. چاک ہو جانا، پرزے پرزے ہونا، کٹ جانا، دراز ہونا، قافلے کی وہ درا، قافلے کی وہ گھنٹی کہ جو پرانے زمانے میں قافلوں کو آگے آگے لے جا کر بجائی جاتی تھی، اور قافلے کے کچھ لوگ قافلے سے تقریباً 2-4 فرلانگ آگے جا کر ایک گھڑیال بجایا کرتے تھے. یہ گویا قافلے کی آمد کا اشارہ ہوتا تھا. آس پاس کی آبادیاں اس درا کو سن کر جان لیتی تھی کہ قافلہ آ گیا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی جو گھنٹیوں کی آواز تھی وہ بھی درا کہلاتی تھی. اور بانگے درا، درا کی آواز، بانگ دراصل اونچی آواز کو کہا جاتا ہے. مسجد میں مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ چونکہ اونچی ہوتی ہے اسی لیے اسے بھی بانگ کہا جاتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اونچی آواز. عجمی ایران اور خم شراب کا مٹکا، میں شراب، اور لے کا مطلب ہے دھن. تو اس بند میں علامہ اقبال اب شکوہ کے بعد دعا کر رہے ہیں، اور دعا ان کی دل چیرنے والی ہے کہ چاک اس بلبل تنہا کی نوازے دل. اے مالک کائنات، کچھ ایسا کرم کر دے کہ یہ جو بلبل تنہا اقبال کے نام سے، جو اقبال کی صورت میں یہ جو بلبل تنہا ہے، اس کی آواز سے، اس کی صداؤں سے، اس کے نالوں سے آج لوگوں کے دل چاک ہو جائیں. لوگ میری بات کو ماننے والے آ جائیں. لوگ میری بات کو سننا چاہیں. لوگ میری بات کو سمجھنا چاہیں. میری بات پر عمل کرنا چاہیں اور میری طرح سے حساس ہو جائیں، بے حسی چھوڑ دیں. اور مالک جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہو. یہ جو میری آواز اونچی ہے، یہ جو میری صدا ہے، اس سے یہ ان لوگوں کو میری صدا میں اتنی طاقت ڈال دے کہ اس صدا سے میرے یہ جو جاگنے والے ہیں تو لوگ جاگ جائیں، خواب غفلت سے جاگ جائیں، بے حسی سے جاگ جائیں. یہ جو اپنی آپ کی پڑی ہے اس آپا دھاپی سے جاگ جائیں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہو. اے مالک کائنات، ان کو پھر نیا عہد وفا دے دے. پھر یہ عہد وفا باندھیں اور پھر یہ وہی طریقہ، وہی روش، وہی انداز، وہی وتیرہ، وہی شیوا اختیار کریں اور ترقی کی منازل طے کریں. پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. اور اے مالک کائنات، ان کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دے کہ یہ پھر اسی شراب طہور، وہی جذبے ان کے اندر آ جائیں، ان کے پیاسے ہو جائیں. اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو علامہ اقبال ایک ساقی کی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری. کہ اے مالک پھر کیا ہے کہ عجمی ہے یہ خم، یہ برتن، یعنی میری ذات، لیکن میری جو میں ہے، میری جو بات ہے وہ تو حجازی ہے. میری جو لے ہے وہ تو حجازی ہے. میری جو نوا ہے وہ تو حجازی ہے. میری جو بانگے درا ہے وہ تو حجازی ہے. میرے جو نغمے ہیں، میری جو تڑپ ہے وہ تو حجازی ہے. نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. اے مالک کائنات، یہ نغمہ ہندی ہے، اس کو پڑھنے والا ہندی ہے، لیکن اس کے اندر جو جان ہے، جو لے ہے، وہ تو حجازی ہے، وہ تو حجاز کی ہے. اور اے مالک کائنات، جس طرح سے تو نے کسی زمانے میں، اولین زمانے میں، ابتدائی زمانے میں اسلام کے اندر یہ نغموں کو، اس لے کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے اوپر لوگ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. میری بات میں بھی اتنا وزن پیدا کر دے
اور میری اس لے میں اتنی جان پیدا کر دے، میری ان صداؤں میں، ان نالوں میں اتنی جان اور اتنی تڑپ پیدا کر دے کہ لوگ میری بات کو سنیں، اور پھر امت کا شیرازہ جو بکھرا ہوا ہے، پھر امت صحیح معنوں میں امت مسلمہ ہو جائے، اور پھر سے یہ ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں اور ترقی کی روش اپنا لیں۔ مالک میری اس دعا کو قبول فرما۔ دیکھا جائے اگر تو پورا شکوہ ہی دعا ہے کہ پورے شکوے میں اللہ کی کرم نوازی مانگی گئی ہے، اللہ سے کرم اور اللہ سے سب کچھ مانگا گیا ہے۔ جی جناب، آپ کی سماعتوں، آپ کی بصارتوں اور آپ کی عنایتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے پیاروں، یاروں اور بیلیوں کو بھیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے اور لائک کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، بندہ ناچیز وارث اقبال۔